ब्रेन बस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने पिछली बार जब मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप कोशिश करिए कि टैग टीवी की जितनी भी हेल्प कर सकते हैं ताकि टैग टीवी जो है इसी तरीके से इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन जो है आपके सामने पेश करता रहे। कम से कम 10-12 सज्जनों ने जी ईमेलें भी डाली, बात भी की, फ़ोन भी किए। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और फिर अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये आफ्टर ऑल इनकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होती हैं और बहुत बड़े बड़े टीवी आपने देखे होंगे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कॉरपोरेशंस जो हैं वो उनको ओन करती हैं। इवन इन अमेरिका और चाइना में भी अमेरिका, अपने कनाडा, हिंदुस्तान, सब जगह पर जो कॉरपोरेशंस हैं वो पूरी हेल्प करती हैं। अब कॉरपोरेशंस के पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, लेकिन जब हम असाधारण आदमी कोई टीवी शुरू करते हैं तो उसके ऊपर डेफिनेटली डिपेंडेंस जो होती है वो आप लोगों के ऊपर होती है। सो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। रिसेंटली मैंने ये देखा है कि जो चाइनीज़ एम्बेसडर्स हैं, चाहे वो इंडिया में हों, चाहे वो चाइना में हों, चाहे वो किसी और कंट्री में हों, उनको बयान देने का बहुत शौक़ जो है वो शुरू हो गया। रिसेंटली सन वाईडोंग जो कि हिंदुस्तान में चाइना के एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो हिंदुस्तान ये कोशिश कर रहा है कि चाइना के ऊपर किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, तो उसमें ये जो उसका आउटकम होगा वो लूज़ होगा। सो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली ही मेंट अबाउट दैट। दूसरी तरफ हमने देखा कि इवन कनाडा में भी जो एम्बेसडर हैं वो भी हमेशा एक वार्निंग देते रहते हैं कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को कि अगर आपने जो हवाई की CFO है, यानी कि उनकी जो मालिक हैं हवाई के, उनकी बेटी को यहाँ पर गिरफ़्तार किया हुआ है कनाडा में, अगर आपने उनको ना छोड़ा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बड़े ख़तरनाक होंगे। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है, आज ताहिर साहब के साथ बड़ा मज़ा आएगा इस बात के ऊपर कि उन्होंने, चाइना ने फिर दोबारा भूटान ईस्ट के ऊपर क्लेम किया। उन्होंने फिर एक पैकेज, जिसको कहते हैं पैकेज सॉल्यूशन, उन्होंने भूटान को पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो डिस्प्यूटेड वेस्टर्न एरिया इंक्लूडिंग जी डोकलैम, वो आप हमें दे दीजिए और हम आपको उसके बदले में एक और एरिया जो है जी वो दे देते हैं। एक टाइम था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 1984 में भूटान के साथ बातचीतें शुरू हुई थी। एक टाइम था जो भूटान के इस वक्त राजा हैं, उनके फादर ने बाकायदा अपनी पार्लियामेंट में ये एक प्रस्ताव रखा कि चाइना जो है, उसको भूटानीज नेशनल असेंबली कहते हैं, कि चाइना जो है वो एक्सचेंज करने के लिए तैयार है एरिया नॉर्थ में 495 स्क्वायर किलोमीटर्स और हमें वो 269 स्क्वायर मीटर जो कि पास्टोरल लैंड है, जिसमें आप कह सकते हो कि एक अच्छी लैंड है, वो हमें देने को तैयार है। लेकिन फिर काफ़ी प्रेशर पड़ा जी इंडिया का और कंट्रीज़ का, वो बातचीत बनी नहीं। अब दोबारा ये जो है चाइना का सिलसिला शुरू हो गया। चाइना जो है उसकी मैं बता देना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये भी बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लड़ाई की बातें हर वक्त मत किया करें। वो ऐसे कहते हैं कि बस फ़ौजें भेज दो, आप बस चाइना पर अटैक कर दो, पाकिस्तान पर अटैक कर दो, पाकिस्तान वाले कहते हैं इंडिया पर अटैक कर दो। भाई, अटैक जब होते हैं तो वो लड़ाई में बदलते हैं, और आज लड़ाई अगर हो तो मैं बता दूं कि हिंदुस्तान भी न्यूक्लियर जो है वो पावर है और चाइना भी न्यूक्लियर पावर है। ये ठीक है कि चाइना के पास इस वक्त जो फ़ौज है वो काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी जो फ़ौज है 2.3 मिलियन, जिसको हम एक्टिव फोर्स कहते हैं, वो दुनिया की नंबर 1 चाइना के पास है। और उसके बाद रशिया, इंडिया,
امریکا، ان کی بھی جو فوجیں ہیں وہ بھی کافی زیادہ نمبر میں ہیں، لیکن چائنا کے پاس 2.3 ہیں۔ اب چائنا کے پاس نیئر اباؤٹ 350 نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ ہندوستان کے بعد پاس اس وقت 140-150 کے بیچ میں ہے، پاکستان کے پاس 160 ہیں۔ تو یہ جب ہم ان لڑائی کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھی، میں یہ سمجھتا ہوں مینٹلی کہ یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ لڑائی کے بدلے بات یہ کرنی چاہیے کہ اصولوں کے اوپر آپ کھڑے رہ کر نیگوسیشن سے ہر جو مسئلہ اس کو سولو کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہم چائنا اور ہندوستان کی یہ دیکھیں کہ فوجیں کے اوپر کتنا خرچہ، تو ہمیں پتہ ہے کہ چائنا $261 بلین اپنی فوجوں کے اوپر خرچ کرتا ہے ڈیفینس، یہ آفیشیل فگر ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں اور کتنا وہ خرچ کرتا ہے۔ دنیا کی سیکنڈ مطلب ہائیسٹ اگر بجٹ ہے تو وہ چائنا کے پاس ہے، اور اس کے بعد ہندوستان کا جو بجٹ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دیٹ از اراؤنڈ نیئر اباؤٹ $71 بلین، وچ از نتھنگ۔ اگر ہم ویسے بھی کمپیئر کریں، دیکھیے آج کے زمانے میں یہ کمپیئر کرنا کہ ان کے پاس اتنے ایئر کرافٹس ہیں، ان کے پاس اتنے میسائل، ہاں میسائلز کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ہندوستان کے پاس جو پرتھوی 1 اور پرتھوی 2 ہے، ان کی رینج ہے 150 اور 250 کلومیٹرز، لیکن جو چائنا کے پاس بلاسٹک میسائلز ہیں ان کی رینج کہیں زیادہ اور ان کا نمبر بھی کہیں زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چائنا کے پاس نیئر اباؤٹ 3500 کے قریب بلاسٹک میسائلز اینڈ ادر راکٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں، ہندوستان کے پاس وہ 200-300 کے قریب ہی ہیں۔ لیکن میں یہ فگر اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں لڑائی کی طرف نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے چائنا کو کنٹین کر سکتے ہیں دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز کو ساتھ لے کر۔ ایک اوپینین ورلڈ میں یہ بنے کہ چائنا کا جو ایکسپینشنزم ہے اس کو ہم نے روکنا ہے، چاہے وہ کسی قیمت پر رکے۔ اگر کل کو ہندوستان کی لڑائی ہوتی ہے، یہ نہیں ہو کہ وہ لڑائی جو ہے وہ چائنا اور انڈیا کے بیچ میں ہی رہے گی، اس میں ورلڈ کے ڈفرینٹ کنٹریز، سپر پاورز بھی بیچ میں آئیں گی۔ اب ایک اور جو میں طاہر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب چائنا یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک بلاک بنایا جائے، پاکستان، نیپال اور میانمار جس کو برما کہا جاتا ہے، یہ 4 کنٹریز مل کے جو کہ بارڈر سٹیٹس ہیں انڈیا کی، وہ انڈیا کے اگینسٹ، وہ تو کوشش بنگلہ دیش کو بھی بیچ میں لانے کی کر رہا ہے۔ ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ جب پاکستان میں گئے تو انہوں نے کچھ اینٹی انڈین بھی بیان دینے شروع کر دیے۔ سو آئی ڈونٹ نو واٹ تھنکنگ شی ہیز ایٹ دس مومنٹ، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ساری مینوپولیشن بائی چائنا ہو رہی ہے ان کنٹریز کے ساتھ، اور ہندوستان کا اس کے اوپر افیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے، سب سے پہلے تو میں بدھائی دینا چاہتا ہوں ہندوستان کی مودی گورنمنٹ کو، جنہوں نے 5 اگست 2019 میں جو آرٹیکل 370 تھا اس کو ختم کیا، اور اب اس کی جو ہے آپ کو پتہ اینیورسری جو ہے وہ 5 اگست کو منائی جائے گی، تو وہ تو بہت بڑھیا کام کیا تھا۔ اس کی ناراضگی پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کے کیا ہندوستان کے ساتھ اس قسم کے جھگڑے کرے گا یا نہیں۔ میں طاہر صاحب سے سواگت کرتا ہوں، ان سے پہلے 2 سوال جو پوچھوں گا وہ یہی ہے، اس کے بعد وہ ان ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جو چائنا نے بھوٹان کے اوپر کلیم کیا اور بھوٹان کے ساتھ جو انہوں نے ایک قسم کی میں کہتا ہوں کہ جو پیشکش کی ہے بھوٹان کو اس کے اوپر، اور دوسرا وہ جو یہ 4 کنٹریز کا ایک گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں 5واں بنگلہ دیش کو بھی ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر نے پاکستان میں جا کے ہندوستان کے بارے میں جو کہا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ان دونوں باتوں کو میں سمجھتا ہوں زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد باقی کی باتیں بھی کریں گے۔ طاہر صاحب آپ کا بہت بہت سواگت، معافی چاہتا ہوں تھوڑا سا ٹائم لے لیا، کیونکہ کچھ باتیں ہی اس قسم کی میرے مائنڈ میں تو بہت اور باتیں بھی تھیں، لیکن میں نے کہا لیٹس میک اٹ شارٹ۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جو بلاک بنانے کی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کر رہا ہے چائنا، وہ کوشش نہیں کر رہا، آلریڈی تو پاکستان تو ان کے بلاک میں ہے، میں بار بار کہتا ہوں ان کے بلاک میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے فرینکلی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیپال بھی آن بورڈ ان کے ساتھ آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے۔ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کا آپ نام بھول گئے وہ ایران ہے، ٹھیک ہے۔
چونکہ ایران ان کے ساتھ اس لیول پہ آن بورڈ پہلی بار آیا ہے، اتنا اس لیول پہ ایران کھل کے نہیں آیا تھا، نہ وہ چائنا کو سوٹ کرتا تھا سینکشنز لگنے کی وجہ سے ایران پر، اور نہ ہی ایران ایکسیپٹیبل تھا چائنا کو اس لیول پہ. لیکن اب چونکہ خود ایران دیوار کے ساتھ لگا ہوا کنٹری ہے، اب میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا بھی تھوڑا سا دیوار کے ساتھ لگا ہوا کنٹری بنتا چلا جا رہا ہے جب تک وہ اپنی پالیسیاں نہیں بدلتا. تو نیچرل بات ہے کہ چائنا کی تو کوشش ہوگی کہ بھوٹان کا جو کلیم ہے وہ بھی ہو. چائنا نے تو بھوٹان تو چھوٹی بات ہے، انڈیا پر اپنی کلیم کی بات کی اور کرتا رہتا ہے، مطلب اس کا کلیم ختم تو نہیں ہو گیا. اسی کلیم کے ایگریشن کے چکر میں ہی تو لداخ میں یہ سارا واقعہ ہوا. وہ کلیم ہی تھا نا کہ جی یہ ہم ہیں، ہم اس پہ قبضہ کرنا چاہیں گے. اب جو ہے چائنا کی جو ایگریسو پالیسیز ہے، آپ نے پیچھے اپنی انٹروڈکشن میں وہ کمپیریزن کیا کہ چائنا کے پاس میزائل یا طیارے ہیں اور ملٹری قوت اس طرح کی ہے، وہ سب باتیں ٹھیک ہیں. لیکن آج کل ڈاکٹر صاحب جیسے بھارت کے پاس ابھی ریسنٹلی رافیل طیارے آنا شروع ہوئے ہیں، ابھی تو 5 ہی آئے ہیں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی میٹر کرتی ہے، بلکہ سم ٹائم کیا آج کل کے سمے میں تو کوالٹی میٹر کرتی ہے. آپ پرانے سٹائل کے 25 ٹینک ایک طرف کھڑے کر دیں اور نئے سٹائل کا ایک ٹینک ہی سم ٹائم کافی ہوتا ہے. اچھا، یہ کنٹریز کو کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو رینیو، وہ بھارت کر رہا ہے. لیکن سب سے بڑی جو وار ہے وہ اکنامکس کے لیول پہ ہے، سب سے بڑی وار. چونکہ یہ جو بم پھاڑنا یہ ممکن نہیں رہا اب اتنے بڑے ملکوں میں. یہ سیریا میں تو ہو جائے گی سول وار، یا مڈل ایسٹ میں کہیں پر، یا کہیں افریقہ کے کنٹریز میں. یہ جو اکنامک مائٹس ہے نا، چائنا خود ہے، انڈیا بھی ایک طرح سے اکنامک پاور ہے، ٹھیک ہے، وہ ون آف مطلب بگیسٹ ٹاپ 5 اکانومیز آف دا ورلڈ ہے، اپنے سائز کی میں بات کر رہا ہوں، اس سائز میں. اچھا، اس ساری صورتحال میں اسی لیے آپ نے دیکھا کہ چائنا کے جو ایمبیسڈر ہیں بھارت میں، انہوں نے کل ہی دھمکی دی کہ بھائی یہ بہت ہی انٹرنیشنل بزنس نارمز کے خلاف ہے جو یہ کر رہا ہے بھارت ہماری ایپس کو بند کرنے کے سلسلہ میں. اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو جوان شہید ہوئے تھے بھارت کے یا چائنا کے جو مارے گئے، اس پہ بات نہیں کر رہا چائنا کو فکر ہے وہ جو اکنامک جو انٹرسٹ ہیں، جب اس پہ اٹیک ہوا ہے تو تب ان کے ہوش ٹھکانے آئے ہیں. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ بات درست ہے کہ اکنامک انٹرسٹ بھی آپ دوسرے دشمن کے تبھی چیلنج کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس ملٹری پاور ہو. بھارت کے پاس ماڈرن اسلحہ بھی ہے. یہ بات طے ہے کہ مودی جی کی سرکار نے خاص طور پر جو سیکیورٹی کے معاملات میں بھارت کو کافی انرچ کیا ہے. صرف بھارت کو سیکیورٹی کے یعنی ویپنز ہی ماڈرن نہیں دیے، بلکہ وہ ول بھی دنیا کو شو کی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ ول بھی دنیا کو شو کی ہے کہ اب ہی چینی ہندی بھائی بھائی کا کھیل نہیں چلے گا جب تک آپ کی ایکسپینشنزم کی تھیوری ختم نہیں ہوگی. پاکستان کو یہ میسج ہوا کہ یہ امن کی آشا نہیں چلے گی کہ آپ ایک طرف امن کی آشا کی بات کریں اور کرکٹ میچ سیٹ کریں ہمارے ساتھ اور اگلی رات کو پٹھان کوٹ کا حملہ ہو جائے. یہ باتیں پہلے بھارت کی پالیسیوں میں ہوتی تھی، اب بھارت ایسا نہیں کر رہا اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. تو اس لیے چائنا کو فکر ہے. باقی میں پھر اس بات پہ زور دوں گا جہاں تک بلاک بنانے کی بات ہے. دیکھیے، پاکستان تو اس بلاک میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے تو اس لیے کہ مجبوری ہے، نہیں ہے اس لیے کہ وہ عربوں کو ناراض کر کے، جو میں نے پچھلے شو میں بھی بات کی تھی، کیسے ایران کے ساتھ بیٹھے گا، وہ امریکہ کو ناراض کر کے کیسے ایران کے ساتھ بیٹھے گا. پاکستان افورڈ ہی نہیں کرتا نہ امریکہ کو، نہ ویسٹرن ورلڈ کو، نہ عربوں کو ناراض کرنا. تو وہ پھر جیسے پنجابی کا ایکسپریشن ہے، گونگلوں تو مٹی چاڑن بستے، وہ ہے. اب ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ ایک حد تک آن بورڈ ہے کہ پاکستان کیا کرے، تو وہ اس کی مجبوریاں ہیں. لیکن پاکستان اس میں کوئی میجر رول پلے نہیں کر سکتا. نہیں، دیکھیے، پاکستان یہ رول تو پلے کر سکتا ہے کہ جیسے میں اب ایک اور پوائنٹ انٹروڈیوس کرتا ہوں کہ ماؤوادی جو سنگٹھن ہے نیپال میں وہ کافی اسٹرانگ ہے. جی. اور جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کوشش کر رہا ہے
پاکستان کے ساتھ مل کے کہ ماؤوادیوں کو باقاعدہ ٹرین کیا جائے، ان کو ہندوستان میں بھیجا جائے، اور ادھر سے مجاہدین جو ہیں وہ پاکستان سے انٹر کریں، ادھر وہ میانمار کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہیں۔ یہ جو ہوتی ہے نا وار، یہ جو بڑی وار ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو پراکسی وار کہتے ہیں ہاں نا؟ جی۔ بھارت یہ وار اپنے اوپر امپوز ہوئے دیکھ رہا ہے بہت ڈیکیڈ سے۔ دیکھیے نا، کشمیر کا جو سلسلہ ہے وہ پاکستان نے پراکسی وار ہی اس پہ امپوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بھارت کے لیے کوئی نیا تو نہیں ہے ماؤ جو ریبیلین ہے، بلکہ وہ تو بہت کم ہوا ہے۔ آپ کے تو سامنے ہے کہ جتنی ماؤ کی ٹریننگ، یہ ماؤسٹ کی ٹریننگ بھارت کے ناردرن ایسٹرن اسٹیٹس میں ہوتی رہی، ویسٹرن جو آپ کی ادھر تریپورا اور ساری ساؤتھ میں ادھر بھی نیچے بھی ہوتی رہی۔ اچھا، بہت زیادہ ہوتی رہی، وہ تو وقت کے ساتھ کم ہوئی ہیں۔ پاکستان میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان میں ماؤسٹ ٹریننگ ممکن نہیں ہے۔ نہیں طاہر صاحب، پاکستان کی جو مجاہدین میں نے کہا، جی دیکھیے جو نیپال میں ٹریننگ اپ ہو رہی ہے، جی، میں ہندوستان کے مایوسٹ کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، جو نیپال میں ٹریننگ ہو رہی ہے، آگے تو ہم فیس کر رہے تھے ایک بارڈر پاکستان، بالکل ٹھیک۔ اب اگر نیپال کھل جاتا ہے، وہاں سے لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک اور ہو گیا، کل کو اگر میانمار بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے ادھر سے، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے جی ایک پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے ہندوستان کے لیے، ہندوستان کی فوج کے لیے، ہندوستان کی گورنمنٹ کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس کو بہت بڑا پرابلم نہیں دیکھتا۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے تو بھارت کے لیے پہلے بھی کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی، اور وہ اب کمی نظر آ رہی ہے بھارت کی اسٹرانگ ول کی وجہ سے۔ نیپال کی طرف سے بھی ہم نے گزشتہ 70-72 سال میں آن اینڈ آف دیکھی ہے، یہ کوئی پہلی سچویشن نہیں ہے، نہیں نہ کے برابر۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ پلانڈ ہے۔ پلانڈ دیکھیے، نیپال کی جو عوام ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، وہ اس کی جو میجورٹی ہے نا، وہ چائنیز انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ وہاں گراؤنڈ پہ ول نہیں ہے۔ اگر وہ جیسے بھارت میں پہلے ماؤسٹ گروپس تو خیر اتنے ہوتے تھے کہ آپ جا نہیں سکتے تھے بہت ساری اسٹیٹس میں، اتنا بھی اب نیپال میں نہیں ہوگا جتنا پہلے بھارت میں ہوا کرتا تھا۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ جو دنیا کے ایکسپرٹس بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک میانمار کا مسئلہ ہے، میانمار ایک چھوٹا کنٹری ہے، میانمار کی اپنی اکنامک سچویشن بہت ٹائٹ رہتی ہے۔ ان کی یہ سوچتی ہے کہ بھارت سے بھی کچھ مل جائے، چین سے بھی کچھ مل جائے، ان کے ہاں یہ رویہ ہوتا ہے۔ میانمار فوجی جنتا کے کنٹرول میں ہے مکمل طور پر، بالکل ٹھیک ہے، اور جو فوجی جنتا ہے نا ان کی، وہ ٹھیک ہے، چین کے ساتھ بھی ان کے پیار ہے اور بھارت کے ساتھ بھی پیار ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، پیسے کا یہ سارا کھیل ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ اتنی بڑی پاورز نہیں ہیں نیپال یا میانمار، میں یہ آپ کو بہت بول دوں۔ نہیں دیکھیے طاہر صاحب، یہ تو بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، پاورز نہیں ہے، اکنامک پاورز نہیں ہے، لیکن ملٹری پاور بھی نہیں ہے، لیکن نہیں اٹ ڈزنٹ میٹر۔ جی، جب آپ نے گوریلا کریٹ کرنے ہیں، اس میں ملٹری پاور کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں تو صرف وہ آدمی تیار کرنے ہیں جو غریب ہیں، ان کو باقاعدہ پیسے دینے ہیں، ہتھیار دینے ہیں، اور ان کو ہندوستان میں بھیجنا ہے۔ یہ اس کو اگر ہم صرف یہی لائٹ لے لیں کہ ان کی کوئی اتنی پاور نہیں ہے، پاور کا تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس میں تو تعلق ہے کہ کس طریقے سے وہاں سے جو لوگ ہیں وہ ہندوستان میں انٹر کر کے جی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ That's all I am ڈاکٹر صاحب، وہ talking. تو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ تو نقصان پہنچانے کے لیے نیبرنگ اسٹیٹس اگر آپ کے ساتھ رائیولری پہ آ جائیں یا ان کے انٹرسٹ آپ کے ساتھ کلیش کریں تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ اپناتے ہیں۔ میں پاور کے اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جب بڑی حکومتیں ہوتی ہیں تو وہ یہ کام بڑے لیول پہ کر سکتی ہوتی ہیں، وہ اتنی بڑی حکومتیں نہیں ہیں اور ان کے ہاں اتنی بڑی ولنگنیس بھی موجود نہیں ہے اگینسٹ انڈیا۔ یہ بات بھی میری ذہن میں رکھیں، لیکن میری بات کو میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے ابھی ریسنٹلی امریکن انٹرپرائز کی یہ رپورٹ پڑھی ہے اسی ایشو پہ کہ اس ریجن میں، خاص طور پر یہ جو ہمالیین پٹی ہے، اس ریجن پہ یہ کتنے بڑے پلیئرز ہیں۔ جو میں باتیں کر رہا ہوں 2-3 پوائنٹس، وہ اس رپورٹس میں بھی ایمفاسائز کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں نا، غریب غربا تیار ہو کے
وہ بیچارے طریق راہوں میں بھی مارے جاتے ہیں. وہ کوئی اتنا مطلب آسان کھیل نہیں رہا. یہ پہلے ایزی ہوتا تھا پہلے. اب انلائٹمنٹ اتنی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھئی اگر ہم یہ اعلیٰ کار بنیں گے تو ہماری جانیں خام خواہ جائیں گی, ہمارے ہاتھ کیا آئے گا. تو وہ اس وجہ سے ولنگنیس اتنی نہیں ہے. یہ بات طے ہے کہ چین یہ کوشش کرے گا, لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اسپیکٹ دیکھیں. چین جتنی اس طرح کی کانسپیریسیز کرے گا, دنیا اس وقت الرٹ ہے. بھارت اٹ سیلف الرٹ ہے. بھارت پہلے اتنا الرٹ نہیں کبھی دکھائی دیتا تھا, اور بھارت کے ساتھ دنیا آن بورڈ ہے. چین جتنی اس طرح کی بدماشیاں کرے گا, اس کا نقصان چین کو انٹرنیشنل لیول پہ اتنا ہوگا, اور ان چھوٹے چھوٹے کنٹریوں کو تو بے تحاشا ہوگا. دیکھیے اب ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ میانمار صرف چین کے سہارے زندہ رہنا ہے. اس نے میانمار پہ اتنی خوفناک سینکشنز لگ سکتی ہیں. آپ کے سامنے مثال ہے کہ نارتھ کوریا کی ہمیشہ سے چین نے سرپرستی کی. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں. نارتھ کوریا پہ جو ویسٹرن ورلڈ کی سینکشنز ہیں, انہوں نے نارتھ کوریا کی کمر توڑ کے رکھ دی ہیں. تو پھر چین جو اتنی بڑی اکنامک پاور ہے, کیوں نارتھ کوریا کو نہیں بچا سکا؟ اس لیے اس کے پیچھے ریزن ہے. چائنا نہیں چاہتا کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ پاور بنے, دیٹس نمبر 1. دوسرا وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر میرا گردن جو ہے میرے ہاتھ میں تبھی رہے گی اگر وہ پاور نہ بنے. تیسرا ریزن, وہ نہیں چاہتا کہ وہاں کی اگر کسی قسم کا انٹرنل ریولیوشن ہو تو وہ سارے لوگ چائنا میں ریفیوجی بن کے آ جائیں. دیر آر مینی ریزنز. یہ بڑے چھوٹے فیکٹرز ہیں. میں آپ کو چلیے آپ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ایک بات آپ میں اور ہمارے ویورز ذہن میں رکھیں. ویسٹرن ورلڈ اتنی پاورفل ہے, ہم مانے نہ مانے, جب وہ کسی مسئلے پر آن بورڈ آ جاتے ہیں نا, تو چین کی ابھی اتنی حیثیت نہیں ہے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. نہیں دیکھیے یہ بات صحیح ہے, لیکن سب سے پہلے بات اب دیکھیے اسی میں جی اگر ویسٹرن ورلڈ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں یو ایس کے, انہوں نے ٹوٹل اپنے الائز کو ناراض کیا ہوا ہے. کوئی فرق چاہے وہ نہیں, امریکہ نے اکیلے نے جا کے تھوڑا وہاں لڑنا, نہیں اکیلے نے تو نہیں نا لڑنا. لڑنا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے لڑنا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا تھوڑے سے پرانے نسخے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں, جو جرمن کی چانسلر کہتی ہیں, یہ سب پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں. یہ جو پورے کا پورا نیٹ ورک ہے نا, یہ بڑا اسٹرانگ. اب دیکھیے یہ بات بھی ریالٹی ہے. جب ویسٹرن ورلڈ کی بات ہے ڈاکٹر صاحب, تو امریکہ واقعی ہی 80% اس میں اس کا رول ہوتا ہے. جاپان کی پروٹیکشن کوئی اور نہیں کر رہا, امریکنز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جاپان کے پاس ریسورسز بھی ہیں. پورے مڈل ایسٹ میں جو امریکن الائی کنٹری ہیں, وہ کوئی جرمنی فرانس جا کے ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں, وہ امریکن ہی کر رہے ہیں. جب میں ویسٹرن ورلڈ کر رہا ہوں, ہم مانے نہ مانے, اس میں 80% امریکہ کی ہی ہے. اس میں جو بائیڈن ٹرمپ میٹر نہیں کرتے, اس میں پینٹاگون ہی میٹر کرتا ہے. جب پینٹاگون آن بورڈ آ جاتا ہے. اب چائنا کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب بڑا سیدھا سا فارمولا ہے. چائنا کے معاملے میں ان کو فرانس جرمنی کی فوجیں نہیں چاہیے. امریکن جو فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں اس پورے ریجن میں, وہ ان کے ساتھ ساؤتھ کورین, ان کے ساتھ جاپنیز, ان کے ساتھ آسٹریلین, ان کے ساتھ انڈین. وہاں پہ تو یہ چاہیے کھیل تماشا. ان کو انگلینڈ تو چاہیے نہیں وہاں پہ, ان کو تو EU چاہیے ہی نہیں وہاں پہ. آئیں نہ آئیں ڈزنٹ میٹر. آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جب بہت اچھا ایک سسٹم بن جاتا ہے جیسے نیٹو کا بنا ہوا ہے, اس سسٹم کو اگر آپ توڑنا چاہتے ہو یا توڑ رہے ہو تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے ویسٹرن ورلڈ کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے کہ چائنا ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا. میں ایک نا اسی میں ایک آپ ہمیشہ وہ اکنامک پاور کی بات کرتے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہے آپ کو بھی پتا ہوگا, چائنا کا جو انٹرنل جس کو ہم کہتے ہیں کنزیومر جو کنزمپشن ہے وہ ہے اراؤنڈ 35 to 40%. ویئر ایز انڈیا کی جو انٹرنل کنزمپشن ہے وہ ہے 55 to 60%. اس سے جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے جب ہم دیکھیں کہ چائنا جو ہے وہ 60% سے زیادہ ڈپینڈنٹ ہے آن فارن
کنٹریز کے اوپر. دیٹس نمبر 1. ہندوستان جو ہے وہ 50% سے کم ڈپینڈنٹ ہے آن فارن سیلز. اچھا، لیکن ہندوستان کی اکانومی پچھلے 4-5 سال میں نہیں بڑھی. یہ بہت ایک مجھے دکھ والی بات ہے، کیونکہ وہ اکانومی جو ہے ان کی کم نہیں ہوئی اتنی چائنا کی، لیکن سم اور دی ادر ہندوستان کی اکانومی جس ڈھنگ سے آگے بڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں بڑھی. اب دیکھیے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انٹرنل کنزیومر ہوتا ہے وہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ اس کو مطلب کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ چائنا آنے والے ٹائم کے اوپر اگر سم اور دی ادر کل کو ٹرمپ پریزیڈنٹ نہیں بنتے، ہاں جی، بائیڈن آ جاتے ہیں، یا جو یورپین یونین ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ نہیں ہمیں چائنا کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے ریلیشن رکھنے ہیں، امریکہ رکھے چاہے نہ رکھے، کیونکہ چاہے بائیڈن ہو چاہے ٹرمپ ہو، یہ تو کلیئر بات ہے کہ امریکہ کی اب چائنا کے ساتھ وہ ریلیشن نہیں بننے. دیٹس کلیئر، اٹ ڈزنٹ میٹر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس. لیکن یہ جو انٹرنل فیکٹر ہے یہ کتنا کاؤنٹ کرتا ہے؟ تو سر انٹرنل فیکٹر سے پہلے جو آپ نے آخر میں بات کی میں وہ پہلے کرتا ہوں اس کو ٹچ. دیکھیے جہاں تک یورپین یونین کی بات ہے، پہلے ہم یورپ کے چونکہ انگلینڈ اس سے نکل رہا ہے باہر، لیکن یورپ میں موجود ہے. انگلینڈ نے جتنا خطرناک چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے سٹینڈس لیا ہے، 5G میں ہواوئی کو باہر نکال دیا. ٹھیک ہے، نہ صرف انگلینڈ کے اس سٹینڈ سے سویڈن، فرانس، جرمنی، ڈنمارک، یہ امیر بہت ملک ہیں یورپ کے، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی ہواوئی کو 5G میں نہیں لائیں گے. اچھا، یہ کنٹریز وہ ہیں جو صدر ٹرمپ کی بات نہیں سنتے، یہ ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز ہیں. چائنا کو بہت بڑا سیٹ بیک ہے. یہ صرف ہواوی کے سیٹ بیک نہیں ہے، وہ اور چیزوں میں بھی سیٹ بیک لگ رہا ہے پورے یورپ میں اکراس. تو یہ تو ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ چیکوسلواکیہ جیسے ریلیٹیولی ایک چھوٹے کنٹری نے بھی چائنا کو وارننگ دینا شروع کر دی، اور چائنا نے ان کو دینا شروع کر دی. بڑی ان کی ڈپلومیٹک جو ہے نا جنگ چل رہی ہے بڑے ہفتوں سے. ٹھیک ہے. اچھا، ہنگری کا یہ معاملہ ہوا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب پریکٹیکلی یورپ میں ہونا شروع ہو گیا. آسٹریلیا کے ساتھ اتنے اچھے ریلیشن شپ ہوا کرتے تھے چائنا کے، آف کورس، ٹھیک ہے، ڈیو ٹو مائنز. لیکن آسٹریلیا نے مکمل طور پر چائنا سے کاروباری بائیکاٹ کر دیا ہوا ہے، مطلب کوٹ آن کوٹ انہوں کو چھٹی پائی. اور آسٹریلیا بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک پورے کا پورا بر اعظم ہے، ٹھیک ہے نا جی، کانٹیننٹ ہے. اچھا، وہاں سے بھی چھٹی، اور وہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے چین کے جو اپنے آس پاس کے رچ لوگ ہیں جو چائنیز بیک گراؤنڈ لوگوں کے ہیں، سنگاپور، ہانگ کانگ جو ظاہر ابھی تو چین کا ہی حصہ ہے، تائیوان، ویتنام، لاوس، تھائی لینڈ، سر جی انڈونیشیا، ملائیشیا، سب نے پناہ مانگی ہوئی ہے چین سے. تو امریکہ تو ذرا بھی چھوڑیے، ادھر سے بھی چین کی کافی زیادہ وہ مطلب کنٹرول کر رہے ہیں سب، چین کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. صدر ٹرمپ نہیں بنتے، یہاں پہ جو بائیڈن کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اس وقت پینٹاگون آ رہا ہے، بڑے ہی میسو لیول پہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں چائنیز کمپنیز کی. تو اچھا، بھارت نے یہ جو اتنا ایکشن لیا، پہلے 59 ایپس، پھر اور ایپس بین کی، اب 100 کچھ ایپس بین ہیں، اسی لیے چائنا کا ایمبیسڈر اب بولنا شروع ہو گیا. تو وہ جو اب میں انٹرنل والی بات پہ آتا ہوں، اس بات کو جوڑتے ہوئے، اس سے چائنا کو میزائل لگنے سے کیا کوئی ہونا ہے خطرہ؟ اب یہ جو ہے نا بلینز اینڈ بلینز ڈالر سے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈالر آن سٹیک جا رہے ہیں. پوری دنیا پریکٹیکلی اب کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا. ابھی پومپیل صاحب نے پچھلے ہفتے کہا، آپ اور میں اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ڈپینڈنسی ہے چائنا پر دنیا کی، انہوں نے واضح کیا، اسٹیٹسٹکس دی، انہوں نے کیا کہ ہمارا چائنا پر اتنی ڈپینڈنسی نہیں ہے جتنی چائنا کی امریکہ پہ ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. سب سے بڑی کنزیومر منڈی جو ہے نا، انہوں نے 3-4 باتوں کی طرف اشارہ دیا. انہوں نے کہا سب سے بڑی کنزیومر منڈی امریکہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈپینڈنسی ہوئی چائنا کی. پھر انہوں نے کہا کہ دنیا میں جو چین کی آسان موومنٹس ہیں، یہ بھی تھی بات، انہوں نے صاف کہا یہ بھی ہمارے دم سے ہی ممکن ہے.
یہ جب چائنا سی کو ہم بلاک کریں گے، یہ انٹریکٹ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو اب چین کو ڈپینڈ ہم پہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں چین اتنی سہولت سے بزنس کر سکتا ہے امریکہ کی مرضی کے بغیر؟ میں دعوے سے کہتا ہوں نہیں کر سکتا. دیکھیے میں یہ بات تو میں ماننے کو تیار ہی نہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایسے پوائنٹ پہ چائنا کو لے آئے جہاں پر جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ وار کی پوزیشن ہو جائے. یہ تو نہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے. نہ امریکن چاہتے ہیں، نہ دنیا کے اور کنٹری چاہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ساؤتھ چائنا ہے وہ وہاں بلاکیڈ جو ہے نا جی وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن ہاں اکنامک بلاکیڈ جو ہوتے ہیں وہ پاسبل ہیں. اب آپ کا وہ ملٹری بلاکیڈ نہیں. ڈاکٹر صاحب ملٹری بلاکیڈ نہیں ہوتے، اکنامک بلاکیڈ کی آپ بات کے کریے. پیسیجز ہیں جہاں پہ آپ کا بہت حد تک کنٹرول ہے. آپ مڈل ایسٹ میں آپ کی آرمی اتنی اسٹرانگ طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ یہ اکنامک بلاکیڈ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب چین کو یا کسی بھی طاقت کو پتہ ہے کہ بھئی اب چین کے یہ جو نیوی کے جو ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ جہاز ہیں، اب وہاں پہ ان کی مرضی کے بغیر، چونکہ چین تو کہہ رہا ہے نا، مصر سے کہہ رہا ہے کہ روکو اس کو، تو مصر تو نہ نہیں کرے گا. ساری مصر کی اکانومی ان پہ امریکنز کے دم پہ، لیبنان کی. تو یہ اصل میں یہ اکنامک بلاکیڈ ہی ہوتے ہیں. وہی میں نے کہا نا. ٹھیک ہے نا. اچھا، لیکن اس میں پھر آپ کو اپنے مسلز دکھانے پڑتے ہیں، اور اب امریکہ وہ اپنے مسلز دکھانے کے لیے تیار ہے. میں آپ کو ایک بات ڈاکٹر صاحب آج پریڈکٹ کرتا ہوں، چین کبھی بھی فل سکیل وار پہ، ویسٹ تو دور کی بات ہے، انڈیا کے ساتھ بھی نہیں جائے گا، افورڈ ہی نہیں کرتا. یہ تو میں نے سٹارٹ میں کہا کہ لڑائی جو ہے وہ کوئی سلیوشن نہیں ہے. چونکہ چین سر جی وہ پاکستان جا سکتا ہے اپنی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے. ٹھیک وہ ہے تو نا جی؟ آگے بھی جا چکا ہے 4 بار. ہاں وہ جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان کو اب وہ دیوار کے ساتھ لگے، ان کو کس بات کی پرواہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر منہ کی کھا لیں گے، یہ ایک الگ بات ہے. چین کو پتہ ہے کہ ان کے لیے کسی قسم کی وار کتنی بڑی کاسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب میں بار بار مثال دے رہا ہوں، یہ صرف ایگریشن تھا ابھی انڈیا کے خلاف. یہ تو چلتے بھی رہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ ذرا ضرورت سے زیادہ ایگریشن تھا نا، اور چین کو پتہ چل گیا کہ اس کی کیا پرائس اس کو دینا پڑ رہی ہے. پرائس تو ڈاکٹر صاحب منڈی میں ہوتی ہے نا، اب پرائس ٹینک گرنے سے نہیں ہوتی، پرائس تو اب مارکیٹ میں ہو جاتی ہے. بھائی آپ کتنا پیسہ آپ کھو رہے ہو، وہ بات تو وہ ہے. لیکن سم اور دی ادر یہی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ بلاکیڈ کی، جی میں یہ بڑا ڈیفیکلٹ سا سوال ہے. دیکھیے جو ایک سمپل گلف اسٹریٹ ہے جہاں پہ ایران جو ہے وہ بڑی بدماشیاں کرتا رہتا ہے، آج تک اس کو کنٹرول نہیں کر سکے یہ سختی سے، مطلب اس اسٹریٹ کو. سر جی وہ بہت حد تک کنٹرول میں ہے، ایسی بات نہیں ہے. کنٹرول میں ٹھیک ہے، آپ کی شپس آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لیکن وہ ایک پرماننٹ جس کو میں کنٹرول کہتا ہوں، وہ تو نہیں نا کوئی کر سکتا. وہ سر دیکھیے وہ دیکھیے امریکنز نہیں کرنا ہوتا. اب دنیا کے ڈائنامکس یہ ہیں کہ جب سعودی عرب کے کنٹرول میں جو سی کا پارٹ ہے وہاں ایران نہیں داخل ہو سکتا. ٹھیک ہے، اچھا ایران داخل ہو سکتا ہے، میس کر سکتا ہے اگر صرف سعودی ہوں وہاں پہ تو، لیکن چونکہ وہاں پہ امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں اور سعودیوں نے ان کو پرمیشن دی ہوئی اپنی ٹیریٹری میں. وہ تو دیکھیے سعودیوں کے پاس تھوڑا فوج ہے، فوج تو امریکن ہی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر. آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. اب بھارت جب کبھی پاکستان، ایک تو بھارت میں ول نہیں ہوتی تھی پاکستان کو ہینڈل کرنے کی، اور جب کبھی کوئی ول آتی بھی تھی تو بھارت کس وجہ سے رکتا تھا؟ چونکہ امریکن وہاں بیٹھے ہوتے تھے. بڑی سمپل سے ڈائنامکس ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جب بھارت کے پاس ول ہے تو امریکنز نے بھی کہا کہ بھائی ہم اب نہیں روکیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، جو آپ کو ضروری کرنا ہے وہ کریں. ٹھیک ہے، تو پھر پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم شور ہی ڈالیں گے، اور کیا کر سکتے ہیں. نیچرلی بات سم اور دی ادر یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو نا تھوڑا سا دوسری طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آنے والے ٹائم کے اوپر سمپل جو گڑبڑیاں ہوتی ہیں، سمپل جو لوگوں کو بھڑکا کر جی 2-4 آدمی مروا دینے، ادھر کر دینا، وہ کر دینا، بھوٹان جیسے کنٹری کی باؤنڈری کے اوپر کلیم کر دینا اور ان کو کہنا کہ اچھا جی آپ یہ لے لو، ہمیں یہ دے دو. یہ جو چیزیں ہیں
یہ ان چھوٹے کنٹریوں کے اوپر تو پریشر پڑتا ہے نا، کیونکہ ہندوستان اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک تو اکنامک تھوڑی سی ان کی مائٹ جو ہے اس کو کافی افیکٹ پڑا ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو ان کو اپنی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک کرنی چاہیے. یہ بات تو آپ مانتے ہو نا؟ بالکل. ہاں جی، اکانومی اگر وہ ٹھیک کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے دے کین ہیو جو ان کے جو ساتھی ہیں. میں آپ سے ایک سوال ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ آپ سمجھتے ہو کہ کوئی بھی کنٹری کے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی ہونی چاہیے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، دوستی تو ہونی چاہیے، لیکن دوستی جو ہوتی ہے نا وہ ون وے ٹریفک نہیں ہوتی کہ میں نے آپ کے ساتھ دوستی کرنی ہے، آپ میرے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ میرے ساتھ دوستی کے روپ میں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. جیسے پاکستان کا کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم تو امن چاہتے ہیں، بھارت نہیں چاہتا. تو بھارت پہلے یہ کہتا تھا کہ ہاں چلیں بیٹھ جاتے ہیں، امن کی آشا کر لیتے ہیں. اب بھارت یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کیسے دوستی کی بات کر سکتے ہو جبکہ ریکارڈ بڑا برا ہے. جب بھی دوستی کی بات ہوئی پیچھے سے آپ نے چھرا گھونپا. تو اب وہ چھرا غائب کرو اور ایشورنس دو. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے ڈاکٹر صاحب بھوٹان کے ساتھ اور نیپال کے ساتھ، ایز آف ٹوڈے بھوٹان کے ساتھ تو بھارت کے کوئی مراسم برے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیپال کی اس سرکار کی وجہ سے مراسم برے ہیں. دیکھیے نیپال کی جو سرکار ہے، آپ نے پہلے کہا جی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں. بالکل. میں آپ سے بہت اس سے ڈس ایگری کرنا چاہتا ہوں کہ لگاتار پچھلے 10 سال میں جو وہاں پر گورنمنٹ آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری لیفٹسٹ کمیونسٹ گورنمنٹ آ رہی ہیں، اور ان کو لوگ چن رہے ہیں. ہاں جی، آپ اور میں نہیں چن رہے. جس طرح پاکستان میں عمران خان کو لوگوں نے چنا ہے. نہیں، وہ پاکستان کی اور بات ہے، نیپال کی اور بات ہے. پاکستان جو ہے دیٹ از کمپلیٹلی کنٹرولڈ بائی دی آرمی، ٹھیک ہے. ویئر ایز نیپال ابھی آرمی کے انڈر نہیں ہے. چائنا کے انڈر میں تو ہے نا ان کی لیفٹ کی پارٹی. چائنا کے انڈر تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. پرابلم دیکھیے، جو پرابلم ہے جب وہ ان کے انڈر ہے اور ان کے ساتھ ان کے ریلیشن اچھے ہیں، دس از اے پرابلم. نہیں ڈاکٹر صاحب، مسئلہ بڑا سادہ سا ہوتا ہے. جب میں نے کہا کہ آپ سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، جب آپ نے طے کر لیا کہ آپ میرے دشمن کے ساتھ ہی بیٹھیں گے، تو میں کتنی کی انرجی ضائع کروں گا آپ کو اپنے دشمن سے توڑنے کے لیے؟ پھر میں آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے. جب نیپال نے 10-12 سال سے ان کی لیفٹ کی پارٹیوں نے طے کر لیا کہ ہمیں پیسہ ہمارے جیبوں میں بھی اور ہمارے اس نظام کو چلانے کے لیے بھی ہم نے چین سے آتا ہے اور ہم نے یہی ہمیں پسند ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ان کی چوائس ہے نا. آپ نہیں دیکھیے، چوائس میرا ہمیشہ یہ ماننا، چاہے چھوٹا کنٹری ہو جی نیبر، چاہے بڑا کنٹری ہو، جب نیبرز میں کوئی نہ کوئی گڑبڑیں کرنے کے انش ہمیں نظر آتے ہیں جی تو وہ کوئی اچھا فیوچر نہیں شو کرتا. ڈاکٹر صاحب وہ تو پھر پاکستان کے ساتھ 72 سال سے آپ رہ ہی رہے ہیں نا، وہ بھی تو ایک نیبر ہی ہے نا. نہیں ایک کے ساتھ رہ رہے تھے نا. ڈاکٹر صاحب پھر اب کیا، میں وہی، اب یہ چوائس تو نہیں میں آپ کی بدل سکتا نا. اب آپ نیپال ہیں، آپ کی چوائس یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چائے پی سکتے ہیں، لیکن آپ کی اصل جو ہے نا رشتہ داری وہ چین کے ساتھ ہوگی. تو میں آپ کی چوائس کتنی بدل سکتا ہوں؟ اچھا یہ بات ہوگی. بنگلہ دیش کی جب پردھان منتری گئی ہے اس کے بارے میں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس 2-4 منٹ میں ہے، وہ اس نے وہاں پر جا کے ڈاکٹر صاحب مجھے یاد نہیں آ رہا یہ والا ان کا کیا سٹیٹمنٹ تھی، لیکن میں ویسے ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں. بنگلہ دیش میں جو صورتحال تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے، آپ یوں کہیں، اسلامسٹ فیکٹر ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے. اس میں بڑا واضح طور پر اسلامسٹ فیکٹر ہے. اور وہ جو نارتھن ایسٹرن اسٹیٹس ہیں نا، وہ ان کے حوالے سے ایک عجیب و غریب قسم کا اسلامسٹ فیکٹر بنگلہ دیش میں گیا کہ جی شاید بھارت یہاں پر ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرے گا. بنگلہ دیش ہمیشہ ایک چیلنجنگ رہا ہے. بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی بڑی اسٹرانگ ہوا کرتی تھی. جماعت اسلامی پر قابو پایا تھا حسینہ کے باپ شیخ مجیب الرحمان نے، پھر اسی کو مارا تھا جماعت اسلامی والوں نے پاکستان کی مدد سے. اس کے بعد شیخ مجیب کی جو بیٹی ہیں کئی بار پرائم منسٹر بنی، لیکن وہ بنتی سر ہندوستان کی وجہ سے ہے. لیکن میں وہی سر کہہ رہا ہوں کہ وہ بنتی ان کی مدد سے ہیں. دوسری طرف کا جو گروپ ہے
وہ جنرل شاد کی جو فیملی، ٹھیک ہے، وہ اور وہ جو سارے کا سارا گروپ ہے وہ ذرا رائٹ ونگر ہیں، یعنی اسلامسٹ گروپ کے طرف ہیں. یہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے تھے. لیکن وہ جو اسلام جو ٹرکی میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اسلامزم آگے بڑھ رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی اسلامزم آگے بڑھ رہا ہے. جو سو کالڈ لبرل ڈیموکریٹس بھی ہیں نا مسلمانوں کے وہاں پہ گروپ، وہ اب نا کچھ ان میں سے بھی ریڈیکل ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مس حسینہ کی جو ووٹ ہے نا، ووٹ بینک، وہ اب ادھر بھی شفٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ ایک اور چیلنج کریٹ ہو رہا ہے ہندوستان کے لیے آنے والے ٹائم کا. چیلنج بھی ہے، اور یہ چیلنج ڈاکٹر صاحب وہ ہے جو خود بنگلہ دیش کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے. یہ جب حکومتیں ریڈیکل ہوتی ہیں نا تو وہ دوسرے ہمسایوں کو تو کم پرابلم ڈالتی ہیں. پاکستان جو ہے اگر بھارت کے لیے چیلنج ہے ہمیشہ سے ہی، تو پاکستان اپنے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. نہیں، حسینہ ہٹ جائے گی ایٹ دی موسٹ، جی، اس کی جگہ جو بھی آئے گا وہ ریڈیکل ہی آئے گا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جب ریڈیکل آئے گا تو اپنی سوسائٹی کو سب سے پہلے برباد کرے گا نا. وہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دعوت سے کہتا ہوں، بنگلہ دیش میں یہ جو ریڈیکلائزیشن کا سلسلہ اب دوبارہ سے شروع ہوا ہے نا، یہ راتوں رات اس کے رزلٹ نہیں آتے. ان نیکسٹ 20 ایئرس ان کی انڈسٹری وہاں سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اس کا کارن یہ ہے کہ وہ پھر جو ویسٹرنر کنٹریز ہیں جب وہ یہ دیکھیں گے کہ سیکیورٹی کے ایشوز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چونکہ جب ریڈیکلائزیشن آئے گی سیکیورٹی خراب ہوگی، پکی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر دھیرے دھیرے نکل جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کنٹریز اپنے نیبرز کے لیے پرابلم ہوتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ سب سے پہلے کلہاڑی مارتے ہیں. دیٹس فائن، ایوری تھنگ از اوکے. لیکن جو ریڈیکلزم وہاں پر آ رہا ہے جی، وہ آنے والے ٹائم کے اوپر جیسے پاکستان پرابلم بنا ہوا ہے وہ بھی بہت بڑی پرابلم بن سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ وہی پھر چوائس کا معاملہ ہے نا. ہاں، تو میرا مطلب یہ ان کنٹری کی چوائس پہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ تھنگس سم اور دی ادر حسینہ نے بہت دیر نہیں رہنا، یہ تو پکی بات ہے. جی، وہ تو ڈاکٹر صاحب یہ چہرے تو بدلتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں. میں نے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بار بار بات کر رہا ہوں کہ یہ پھر ان کنٹریز کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ کون سے رستے پہ وہ جانا چاہ رہے ہیں. جاتے جاتے پاکستان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے کہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے حالات بڑے مطلب بلیک ہیں. اس کی وجہ تھی کہ عمران خان کی سرکار پہ جن لوگوں کو امیدیں تھیں ان کو بھی نہیں رہی. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور عمران خان کی اسٹوپڈ پالیسیز اور اسٹیبلشمنٹ کی اسٹوپڈ پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے بیچارے جو غریب عوام ہیں وہ اور پس رہے ہیں. ان پہ ہمیں ترس آتا ہے. وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ فار دا پاسٹ 72 ایئرز ان کے اوپر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہو. تو وہ ان کے ہیومن رائٹس کا بھی برا حال ہے، ان کی اکانومی بھی برباد ہو رہی ہے، دال روٹی کا مسئلہ بن گیا. تو میرا دکھ ہوتا ہے کہ ان کے حالات برے سے برے ہوتے چلے جا رہے ہیں. انہی شبدوں کے ساتھ ہم آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے ہمیں پیار محبت ہمارے ساتھ کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت دھنیواد. ٹل نیکسٹ ٹائم، کیپ یور سیلف سیف.